बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आज की हदीस में आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज का उन्वान है अमानत की और दयानत की अहमियत। हमारे दीन में अमानत और दयानत को वो मकाम हासिल है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमानत और दयानत को ईमान की बुनियाद करार दिया। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू। जिस शख्स के यहाँ अमानत तो दयानत नहीं है तो उसके ईमान भी नहीं है, यानी ईमान की नफ़ी हो जाएगी अगर अमानत और दयानत मौजूद नहीं। ये इतना अहम और इतना ज़रूरी है बंदे का ईमान अमानत वाला होना कि इस अमानत के बग़ैर इंसान के ना दीन का एतबार है और ना उसके ईमान का एतबार है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी बिलखुसूस 40 साल ज़िंदगी को सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उस ज़िंदगी को कुरान मुक़द्दस ने लोगों के सामने बतौर दलील पेश किया। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, कि मैंने तुम्हारे अंदर ज़िंदगी का एक 40 साला हिस्सा, इतना बड़ा तवील हिस्सा गुजारा है, क्या तुम्हें समझ नहीं है, क्या तुम अकल नहीं रखते हो। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 40 साला ज़िंदगी सदाकत और अमानत का पैकर थी। काफिर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के नाम से पुकारते थे, अमानत वाला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा पूरी की पूरी अमानत का पैकर है और इसी वजह से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को जिस अमानत के पैकर के तौर पर पेश किया, उसी को अपने मानने वालों उम्मत मुस्लिमा को क़यामत तक आने वालों के लिए मिशल राह के तौर पर पेश किया कि मुसलमान सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत को अपने लिए मिशल राह बनाएं ताकि दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाब व कामरान हों और सुरखरू हों और आखिरत में भी रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सुरखरू और कामयाब व कामरान हों। इस तरह सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अनवर में हाज़िर हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे थे तो आने वाले ने सवाल किया, मता तक़ूमुस्साअत, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको जवाब नहीं दिया, वो गुफ्तगू मुकम्मल फरमाई। तो उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि सवाल करने वाला सवाली क़यामत के हवाले से वो कहाँ गया। तो वो खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसको क़यामत का दिन का तो जवाब इरशाद नहीं फरमाया कि क़यामत किस दिन कायम होगी, लेकिन क़यामत की निशानी बयान फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फ़ंतज़िरिस्साअह। ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अमानत ज़ाया कर दी जाएगी, अमानत का लिहाज नहीं रखा जाएगा और लोग दयानतदारी और अमानतदारी को अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाएंगे और अमानत ज़ाया कर दी जाएगी, तो फ़ंतज़िरिस्साअह, तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना, यानी ये क़यामत के आने की निशानी होगी कि लोग अमीन नहीं रहेंगे, अमानत और दयानत को तर्क कर देंगे। फ़काला, तो उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कैफ़ा इज़ाअतुहा, या रसूलुल्लाह अमानत ज़ाया कैसे होगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु लिगैरि आलिही फ़ंतज़िरिस्साअह। अमानत का ज़िया ये है कि जब नाअहल लोगों के सपुर्द कर दी जाएंगी ज़िम्मेदारियाँ, मनासिब और कुर्सी
اقتدار ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا جو امین نہیں ہوں گے، تو فانتظر الساعۃ، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ نااہل لوگ جو امانت سے خالی ہوں گے، دیانت سے خالی ہوں گے، ان کا صاحب اقتدار ہونا، اقتدار پر آنا، ان کا صاحب منصب ہونا، ان کو عہدے ملنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کو امانت کا پیکر بنا کر دنیا کفر کے سامنے پیش کی، اور کافروں نے آپ کو امین کے لقب سے پکارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی الامین کہتے تھے، کافر بھی آپ کو الامین کہتے تھے، اور آپ کی امانت و دیانت کا یہ عالم ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مدینہ طیبہ کی طرف مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، جس رات آپ نے ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، تو آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی تھیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کافروں کو یہ امانتیں بھی واپس کرنے کی فکر تھی کہ یہ امانتیں امانت والوں کو واپس کرنی ہے، میں تب جا کے ہجرت کر سکوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چارپائی پر لٹایا کہ آپ سو جائیں، میرے بستر پر سوئیں، اور صبح لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے پھر آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ وہ کافر جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لائیں۔ ناظرین گرامی قدر، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے جو امین ہے، آپ کو لوگوں کی امانتوں کی کتنی فکر ہے۔ اب اس منظر کو دیکھیں کہ دنیا کفر آپ کے گھر مبارک کا گھیراؤ کیے ہوئے ہے، اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنا۔ آپ کی جان کے درپے لوگ جو آپ کا گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کی امانتیں واپس کرنے کی فکر ہے۔ گویا امانت کا تعلق دین کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ تو امین ہوں گے، مسلمان کے ساتھ تو امانت داری ہوگی، دیانت کا مظاہرہ کیا جائے گا، لیکن کافر کے ساتھ امانت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، مومن کی نشانی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے منافقین کی علامات بیان کی کہ منافق کون لوگ ہیں، تو ان میں سے ایک صفت منافقین کی یہ بیان کی کہ اذا اؤتمن خان، جب وہ امین بنایا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ میں خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ وفا نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت اور دیانت کو اس حد تک لازم فرمایا اور اس عہد کو وفا کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کو ذمہ اس طرح سے لازم کی کہ ارشاد ہوا، لا ایمان لمن لا امانتہ، جس کے ہاں امانت نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی نہیں ہے، اور جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کو وفا نہیں کرتا تو اس کے ہاں دین یعنی دین اسلام موجود ہی نہیں ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے امانتوں کی ادائیگی لگا کر پھر ہجرت فرمائی، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم تھا کہ آپ نے امانتیں واپس کر کے ہجرت کرنی ہے اور مدینہ طیبہ آنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام غلاموں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو امانت و دیانت کا سبق سکھایا اور سبق پڑھایا، اور آنے والے احوال میں فتنوں کا تذکرہ فرمایا کہ آگے بعد میں یعنی ایسے ادوار آئیں گے جن میں اس امانت کو اٹھا لیا جائے گا۔ امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں کتاب الفتن تذکرہ کیا ہے، اور اس میں احادیث مبارکہ بیان کی ہیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی، جو آپ نے
آگے بیان فرمائے کہ ادوار میں، آنے والے ادوار میں یہ رفع امانت ہو جائے گا، امانت اٹھا لی جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأیت احدہما، آقا علیہ السلام نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی جن میں سے میں نے ایک تو دیکھ لی ہے، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، دوسرے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک حدیث یہ بیان کی تھی، اس کا بیان حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا۔ امام ترمذی نے باب ما جاء فی رفع الامانت کے عنوان سے اس باب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ ان الامانت نازلت فی جذر قلوب الرجال، کہ یہ امانت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے، بیج کے طور پر ہر بندہ جو اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ نے امانت رکھی ہوئی ہے، وہ امانت کا حامل شخص ہوتا ہے۔ لیکن یہ دل میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ثم نازل القرآن، پھر قرآن مقدس نازل ہوا، فعلموا من القرآن وعلموا من السنت، قرآن کے ساتھ ساتھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، لوگوں نے امانت قرآن سے بھی سیکھی اور سنت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی امانت کو سیکھا۔ ثم حدثنا عن رفع الامانت، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت کو اٹھا لیا جائے گا۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، آدمی رات کو نیند سوئے گا تو اس کے دل سے امانت نکال لی جائے گی۔ فیظل اثرها مثل الوقت، پھر اس کے امانت کے اٹھائے جانے کا اس کے من میں ایک نشان صرف باقی رہ جائے گا۔ ثم ینام نومۃ، پھر وہ نیند سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبی، پھر اس کے دل سے امانت کو نکال لیا جائے گا۔ فیظل اثرها مثل اثر المجل کجمر دخرجتہ علی رجلک، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب امانت نکال لی جائے گی تو اس کا اثر ایک آبلے کی طرح رہ جائے گا، کہ جیسے انگارے کو آپ اپنے پاؤں پر لڑکائیں تو وہ ایک چھالا سا بن جاتا ہے۔ فنفتت، اور وہ ابھر آتا ہے، فتراہ منتبرن ولیس فیہ شیء، آپ اس کو ابھرا ہوا تو دیکھیں گے لیکن اس میں کچھ چیز نہیں ہوگی۔ ثم اخذ حصاۃ فدخرج علی رجلہ، پھر آقا علیہ السلام نے ایک کنکری پکڑی، اس کو اپنے قدموں پر لڑکایا، پھر ارشاد فرمایا کہ فیصبح الناس یتبایعون لا یکاد احدہم یؤدی امانتہ، پھر لوگ آپس میں خرید و فروخت کریں گے، خرید و فروخت کرنے میں امانت داری کو اور امانت کو، دیانت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے۔ لا یکاد احدہم یؤدی الامانۃ، کوئی شخص جو ہے نا وہ امانت ادا نہیں کرے گا، دیانت کا مظاہرہ نہیں کرے گا، حتیٰ یقال ان فی بنی فلان رجلا امینا، کہ فلاں شخص بنی قبیلہ میں، فلاں قبیلے میں، فلاں علاقے میں ایک شخص ہے جو امین شخص ہے، یعنی اس کے ساتھ جا کے خرید و فروخت کرو، وگرنہ ساری خرید و فروخت بددیانتی پر مشتمل ہو جائے گی۔ وحتیٰ یقال للرجل، یہاں تک کہ ایک شخص کو کہا جائے گا ما اجلدہ و ازرفہ و آکلہ و ما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ یہ شخص کتنا ذہین ہے، کتنا تیز ترار ہے اور کتنا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہوگا۔ قالا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ، مجھ پر ایک زمانہ ایسا گزرا، وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَایَعْتُ فِیہ، کہ میں یہ بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں کس کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہوں، یعنی بددیانتی کا کوئی شائبہ اور امانت کے اٹھنے کی کوئی کیفیت ہمارے سامنے نہیں تھی، سارے لوگ امین تھے، سارے لوگ دیانتدار تھے اور پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کس کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ لَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، اگر وہ مسلمان ہوتا تو لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، تو اس کا دین جو ہے وہ مجھ پر امانت کے ساتھ پیش آنے پر اس کو مجبور کرتا، یعنی مسلمان امین تھے تو ان کا دین ان کو بددیانتی نہیں کرنے دیتا تھا۔ وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، اور اگر وہ نصرانی یا یہودی ہوتا تو لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَائِيهِ، تو حکمران، حاکم وقت اور
اس منصب پر فائز لوگ اس کو بددیانتی نہیں کرنے دیتے تھے، یعنی صاحب امر لوگ بددیانت کرنے والوں کو بددیانتی نہیں کرنے دیتے تھے۔ فعمل یوم، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ آج کا دن وہ آ گیا ہے، فما کنت لأبائی منکم الا فلانا و فلانا، فلاں فلاں کو چھوڑ کر میں کسی کے ساتھ خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت کے احوال، یعنی امانت کے اٹھائے جانے اور بددیانتی کے صورتوں کا جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اگر آج کے دور کو دیکھیں تو اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہوتے تو ہماری بددیانتی کو عالم دیکھ کر کیا کہتے۔ امانت اٹھنا اور دیانت بددیانتی میں تبدیل ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بددیانتی کے مرتکب ہو کر اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے ہیں، اور اگر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اور اللہ کی گرفت آ رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم بددیانتی اور امانت کے خاتمے کی صورت میں اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں امانت داری اور دیانت داری کو اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔